Welcome to our channel Hashmi Clinics. बज़ाहिर एक बिल्कुल आम सी घास जो किसी साहिल पर उगती हो, लेकिन अगर उसका असर इंसानी दिमाग पर हो तो वो हवा में कश्तियां चलाने लगे। हाँ, और ये सुनने में कितना अजीब लगता है ना? बिल्कुल। मतलब आम तौर पर जब हम किसी मेडिकल तशखीस की बात करते हैं तो जहन में एक खास किस्म की बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर उभरती है, जैसे इंजीनियरिंग की कोई बारीक कैलकुलेशन हो। सही, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, जैसे जब किसी इंसान की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लकीर साफ नजर आती है और मौलिज बस इशारा करके कहता है कि भाई मसला यहाँ है। यानी हड्डी टूटी है या नहीं टूटी, एक मुकम्मल बाइनरी सिस्टम। बिल्कुल। और इस वजाहत में ना एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ छुपा होता है। ये हमारी फितरत है कि चीज़ें आंखों के सामने हों, उन्हें आसानी से कैटेगरीज में तकसीम किया जा सके। लेकिन जब हम कुदरत के बनाए हुए इस पेचीदा निज़ाम और नबाताती दुनिया की गहराइयों में कदम रखते हैं, तो वो एक्सरे मशीन काम करना छोड़ देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तशखीस की दुनिया बहुत धुंधली और पुरअसरार हो जाती है। तो हमारी आज की इस तफसीली तहकीकी गुफ्तगू में हम एक ऐसी ही पुरअसरार और हैरान कुन दुनिया का गहरा तज्जिया करने वाले हैं। और आज का मौजू वाकई बहुत अनोखा है। बिल्कुल। हमारी आज की इस बातचीत का मरकज़ कोई लेबॉरेटरी में तैयार करदा केमिकल नहीं, बल्कि ईस्ट इंडीज़ और मार्किनटास जज़ायर के साहिलों पर उगने वाली एक घास है, जिसे एनेंथ्रम मोरिकाटम कहते हैं। जिसे आम जबान में खस की घास, वेटिवर या वुटिवियर भी कहा जाता है। जी हाँ। और हम प्रोफेसर डॉक्टर रिफत हाशमी के ज़ाती नोट्स और दीगर कदीम तिब्बी हवालों को बुनियाद बनाते हुए इस आम सी घास के गैर मामूली असरात को समझेंगे। तो ठीक है, आइए इसकी तह तक जाते हैं। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि ये बज़ाहिर मामूली सी दिखने वाली घास इंसानी जिस्म और दिमाग पर कितने हैरान कुन और बाज़ औक़ात बिल्कुल अजीब व गरीब असरात मुरत्तब कर सकती है। यहाँ जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि कदीम अदवार में किस तरह एक घास को इतनी गहराई से परखा गया कि उसके एक एक असर को कलमबंद किया गया। मतलब उनकी बारीक बीनी का लेवल कमाल था। बेशक, उन पुराने मुआलिजीन ने ऐसी तफसीलात छोड़ी हैं जो आज के दौर के जदीद आलात भी शायद उतनी आसानी से ना पकड़ सकें। उन्होंने इंसानी जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सों से लेकर दिमाग के अंधेरे कोनों तक इस घास के असर को नोट किया। तो चलिए सबसे पहले इस घास के जिस्म पर ज़ाहिर होने वाले ज़ाहिरी और बैरूनी असरात की बात करते हैं। प्रोफेसर हाशमी के नोट्स इसे जिल्दी अमराज की आला दर्जे की दवा करार देते हैं। लेकिन ये वाज़िह है कि ये कोई आम ब्यूटी क्रीम वाले असरात नहीं हैं। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंतहाई शदीद और कुछ हद तक नाखुशगवार कैफियत हैं। इन नोट्स में फोड़े, छाले और इरिसिप्लस का जिक्र बहुत वाज़ेह है। और इरिसिप्लस में होता यह है कि बाजुओं और टांगों पर गहरे सुर्ख या नीले रंग के दाने निकल आते हैं। उफ, और साथ ही पैरों के नाखून इस कदर बिगड़ जाते हैं कि वो उंगलियों को ही काटने लगते हैं। मतलब ये सुनकर ही तकलीफ हो रही है। बिल्कुल। और पैरों का पसीना इतना बदबूदार हो जाता है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो। हाँ, और इसके अलावा गर्दन और जबड़े के नीचे के जो गुदूद हैं यानी ग्लैंड्स, उनकी शदीद सूजन भी इस अमल का हिस्सा है। ये सब पढ़कर मेरे जहन में एक सवाल उभरता है, जी, बताइए। क्या हम इसे जिस्म का एक ऐसा डीप क्लिनजिंग निज़ाम कह सकते हैं जो अंदर की तमाम गंदगी और जहरीले मादों को ज़बरदस्ती जिल्द और गुदूद के रास्ते बाहर धकेल रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे एक फिल्टर अपने अंदर रुकी हुई सारी कचरा पट्टी को एक ही झटके में बाहर निकाल फेंकता है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें जिस्म के लिम्फेटिक सिस्टम यानी हमारे गुदूद के निज़ाम पर गौर करना होगा। लिम्फेटिक सिस्टम दरअसल जिस्म का ड्रेनेज या सफाई का निज़ाम है। सही। तो जब हम इस घास के असरात देखते हैं तो ये इस सफाई के निज़ाम को एकदम से हाइपर ड्राइव में डाल देती है। गर्दन और जबड़े के नीचे जो गुदूद सूजते हैं वो दरअसल जहरीले मादों को फिल्टर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अच्छा, तो वो सूजन दरअसल जिस्म की एक जंग का हिस्सा है? बिल्कुल।
جب یہ نظام اپنی پوری طاقت سے کام کرتا ہے تو جسم عفونت یعنی پیپ بننے کے عمل کی طرف جاتا ہے۔ جسم زہر کو اندر رکھنے کے بجائے اسے پھوڑوں اور چھالوں کی شکل میں جلد کے راستے باہر نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نیلا یا گہرا سرخ پڑ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں خون تیزی سے جمع ہو رہا ہے؟ جی ہاں، تاکہ انفیکشن کو ختم کیا جا سکے۔ یہ ایک طرح کا دفاعی رد عمل ہے۔ واو! یعنی جسم ایک چھوٹے پیمانے پر خود اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تاکہ صفائی مکمل ہو سکے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن یہ گھاس صرف جلد اور پسینے تک محدود نہیں رہتی۔ بیرونی جلد سے اندرونی اعصاب یعنی نروس سسٹم کی طرف سفر کیا جائے تو تصویر مزید خوفناک ہو جاتی ہے۔ یہ اعصابی نظام میں اتنی گہرائی تک اترتی ہے کہ نوٹس میں درج علامات واقعی کسی ہارر فلم کا منظر لگتے ہیں۔ ہاں، سر اور چہرے کے درد کی تفصیل میں لکھا ہے کہ سر میں ایسا درد ہوتا ہے جیسے سٹیل کے تیر ماتھے سے گردن کی طرف چل رہے ہوں۔ یہ سر کے اندر جیسے گیندیں گھوم رہی ہوں۔ او خدا! اور چہرے کی ہڈیوں میں ایسی تکلیف جیسے انہیں کچل دیا گیا ہو۔ زبان اس طرح پھٹ جاتی ہے جیسے کناروں سے کٹ گئی ہو، اور گلے میں ایسا احساس جیسے کچھ پھنس گیا ہو، ایک پلگڈ سینسیشن۔ یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایک منٹ رکیے، میں یہاں تھوڑا سا اعتراضی سوال کروں گی۔ جی بالکل۔ یہ علامات اتنی ڈراماٹک کیوں ہیں؟ مطلب سٹیل کے تیر اور کچلی ہوئی ہڈیاں، کیا ماضی کے معالج صرف استعارے استعمال کر رہے تھے یا مریض واقعی درد کی شدت کو انہی عجیب الفاظ میں محسوس کرتا تھا؟ دراصل اس میں کوئی مبالغہ یا استعارہ نہیں ہے۔ واقعی؟ جی دیکھیں، جب درد جلدی نہیں ہوتا بلکہ اعصابی ہوتا ہے تو اس کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہمارا اعصابی نظام بجلی کے تاروں جیسا ہے۔ یہ ایک ایسی نس ہے جس کے 3 حصے ہوتے ہیں جو ماتھے، گال اور جبڑے کو کور کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ گھاس سیدھا اس نس پر اثر کرتی ہے؟ بالکل۔ جب اس گھاس کے کیمیکلز اس نس میں شدید جلن پیدا کرتے ہیں تو انسانی دماغ اس درد کو سمجھنے کے لیے ایسی ہی تشبیہات بناتا ہے۔ مریض سچ میں ویسا ہی محسوس کرتا ہے جیسے کوئی سٹیل کا تیر اس کے اعصاب کو چیر رہا ہو۔ اوف! کیونکہ اس کی نس لگاتار الیکٹرک شاکس بھیج رہی ہوتی ہے؟ بالکل درست۔ یہ ادبی مبالغہ نہیں بلکہ اس الیکٹرک شاک جیسے درد کی بالکل واضح بایولوجیکل تفصیل ہے۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ دماغ درد کو ایسی فزیکل تصویروں میں ڈھالتا ہے۔ اچھا، اس اعصابی تناؤ کے ساتھ ایک اور چیز ان نوٹس میں بہت نمایاں طور پر درج ہے۔ ہائیڈروفوبیا کی کیفیت؟ ہاں، ہائیڈروفوبیا۔ مریض کو شدید پیاس لگتی ہے، پانی پینا بھی چاہتا ہے، لیکن پانی کا نام سن کر یا یہاں تک کہ کوئی چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر ہی اس کا گلا سکڑ جاتا ہے۔ وہ پانی کا ایک گھونٹ نہیں نگل سکتا۔ یہ بہت پیچیدہ کیفیت ہے۔ مطلب یہ بڑا عجیب تضاد ہے کہ پیاس بھی ہے اور پانی سے ڈر بھی۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ ہائیڈروفوبیا کا نام سن کر تو فوراً ریبیز کی بیماری کا خیال آتا ہے۔ بالکل آتا ہے، لیکن یہاں میکینزم تھوڑا مختلف ہے۔ جب یہ گھاس اعصاب کو انتہائی حساس کر دیتی ہے تو گلے کے پٹھے شدت سے سکڑتے ہیں، جسے اسپیزم کہتے ہیں۔ اچھا، پانی پینے کا عمل ایک ریفلیکس ایکشن ہے جس میں گلے کے پٹھوں کو ریلیکس ہونا چاہیے، لیکن چونکہ اعصاب تناؤ کا شکار ہیں، پانی نگلنے کا خیال ہی دماغ میں ایک پینک پیدا کرتا ہے کہ اگر پانی گلے میں گیا تو دم گھٹ جائے گا۔ بالکل، اور چمکتی ہوئی چیز دیکھ کر اعصاب مزید اوور سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور گلے کو مزید بند کر دیتے ہیں۔ یہ ڈر پانی کا نہیں بلکہ اس تکلیف دہ اعصابی اسپیزم کا ڈر ہے جو پانی پینے سے پیدا ہوگا۔ اوہو، تو وہ جو پلگڈ سینسیشن تھی وہ یہی گلے کا بند ہونا ہے۔ جی ہاں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب تک ہم صرف جسم اور نسوں کے درد کی بات کر رہے تھے، لیکن اب ہم سیدھا انسانی ذہن کی بھول بھلائیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ دماغی اور نفسیاتی علامات جو کہ اس کا سب سے پراسرار پہلو ہے۔ جی، ماخوذ کے مطابق اس سے ایک قسم کی مدہوشی کی سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ کسی عام نشے جیسی کیفیت نہیں۔ اس میں جو انوکھی نفسیاتی کیفیتیں ہیں جنہیں مونومینیا کہا گیا ہے، وہ انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ جیسے کہ مریض کا خیالی کشتی چلانا۔ ہاں،
ایک شخص اپنے خیالات میں کشتی چلا رہا ہے یا وہ عجیب و غریب کپڑے پہن کر باہر نکلتا ہے، ایک ہی جگہ پر بار بار جاتا ہے۔ اور وہ رات والی علامت بھی ہے۔ ارے ہاں، رات کو سوتے سے اچانک اٹھ کر اس طرح کھانا جیسے پیٹ میں کوئی ٹیپ وارم یا کیڑا ہو جو سب کچھ ہضم کر رہا ہو۔ مطلب میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک گھاس انسان سے خیالی کشتیاں کیسے چلوا سکتی ہے؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں، آج کل ہم جسم اور دماغ کو الگ الگ دیکھتے ہیں، لیکن پرانے وقتوں میں انہیں ایک اکائی مانا جاتا تھا۔ یعنی وہ ایک ہی سسٹم کا حصہ تھے؟ بالکل، اس گھاس کے اندر جو پلانٹ ایلکلائڈز ہوتے ہیں وہ خون کے ذریعے سفر کرتے ہوئے بلڈ برین بیریئر کو کراس کر جاتے ہیں اور سیدھا دماغ کے موٹر کارٹیکس پر حملہ کرتے ہیں؟ بالکل، اور فرنٹل لوب کو بھی متاثر کرتے ہیں، جس سے انسان کا اپنے آس پاس کے ماحول کا ادراک تبدیل ہو جاتا ہے۔ مومومینیا ایک ایسی کیفیت ہے جہاں دماغ کسی ایک خیال پر آ کر اٹک جاتا ہے۔ کیونکہ ڈوپامائن جیسے کیمیکلز مس فائر کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، جب دماغ ایک لوپ میں پھنس جاتا ہے تو مریض ایک ہی حرکت بار بار کرتا ہے، جیسے کشتی چلانے کا عمل۔ واہ، اور وہ جو ٹیپ ورم جیسی بھوک تھی؟ وہ اس لیے کہ یہ دوا معدے کے غدود کو اتنا متحرک کر دیتی ہے کہ میٹابولزم اچانک تیزی سے گرتا اور بڑھتا ہے، جس سے آدھی رات کو بے قابو بھوک لگتی ہے۔ اچھا، ان نوٹس میں ایک اور چیز کا ذکر ہے جس پر مجھے تھوڑا شبہ ہے۔ کیا چیز؟ اس گھاس کا سیارہ زحل یعنی سیٹرن کے ساتھ تعلق؟ ہاں، نجومیت کا پہلو۔ ہاں، مطلب ایک میڈیکل نوٹ میں ان باتوں کا کیا کام؟ آج کے دور میں تو کوئی بھی اسے سیریس نہیں لے گا۔ کیا واقعی اس دور کی طب میں ان باتوں کی کوئی سائنسی بنیاد تھی یا یہ صرف وہم تھا؟ یہ ایک بہت ہی جائز سوال ہے۔ ظاہر ہے آج کل ایک گھاس کو کسی سیارے سے جوڑنا عجیب لگتا ہے، لیکن قدیم طبی نظام کو سمجھنے کے لیے ان کی زبان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس وقت سیارے دراصل مخصوص کیفیات کی علامات یعنی آرکیٹائپس ہوتے تھے۔ سیٹرن کو اداسی، موت کا خوف اور اکیلے پن کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو جب مریض تنہائی پسند ہو جاتا تھا اور اسے موت کا خوف گھیر لیتا تھا؟ بالکل، اور اس کے جذبات میں عجیب تناؤ آتا تھا، جیسے پہلے شدید غصہ آنا اور پھر غصہ ٹھنڈا ہوتے ہی شدید پچھتاوا محسوس کرنا۔ تو انہوں نے اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے سیٹرن کا حوالہ دیا۔ یعنی وہ بائیولوجیکل میکینزم کو سمجھانے کے لیے ایسٹرولوجی کی زبان استعمال کر رہے تھے۔ 100% ان کا مشاہدہ بالکل درست تھا کہ یہ گھاس دماغ کے اس حصے کو متاثر کرتی ہے جو خوف اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے۔ کمال ہے! تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی ٹرمینالوجی پرانی تھی مگر ان کی آبزرویشن لاجواب تھی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی طاقتور اور پیچیدہ چیز کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے؟ اور یہاں سے ہم آتے ہیں اس گفتگو کے آخری اور پیچیدہ حصے کی طرف، یعنی تضادات اور کیمیائی رد عمل، جسے میڈیکل زبان میں ماڈیولیٹیز کہا جاتا ہے۔ جی، ان نوٹس کے مطابق اس دوا کا دوسرے مادوں کے ساتھ بہت ہی عجیب کیمیائی رد عمل ہے، خاص طور پر کافی کے ساتھ اس کا بڑا حیرت انگیز رشتہ ہے۔ ہاں، وہ کافی والا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ شروع میں کافی پینے سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد اسی کافی سے آرام آ جاتا ہے۔ دوسری طرف وائن اور کافی مل کر دانت کے درد کو بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی یہ وائن اور الکوہول کی دشمن دوا ہے۔ بالکل، لیکن خوشبودار مشروبات اس کے اثر کو زائل کر دیتے ہیں، یعنی اینٹی ڈوٹ کے طور پر کام کرتے ہیں۔ اگر میں اس کی ایک مثال دوں تو یہ کسی پیچیدہ سافٹ ویئر پیچ جیسا لگتا ہے۔ سافٹ ویئر پیچ؟ وہ کیسے؟ مطلب ایک ایسا پیچ جو صرف مخصوص پروگرامز کے ساتھ چلتا ہے۔ اگر سسٹم میں ذرا سی الکوہول یا وائن جیسی غلط کمانڈ چلی جائے تو پورا سسٹم کریش کر سکتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت زبردست مثال ہے۔ اور اگر خوشبودار مشروب استعمال کیا جائے تو وہ اس کمانڈ کو ریورس کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ کافی کا یہ پہلے تکلیف بڑھانا اور پھر آرام دینا، اس ری ایکشن کے پیچھے کیا منطق ہے؟ یہ موڈیلٹیز کو سمجھنے کے لیے بہترین کیس ہے۔ کافی کا رد عمل بہت دلچسپ ہے۔ کیفین بنیادی طور پر ایک سٹیمولنٹ ہے، یعنی وہ اعصاب کو تیز کرتی ہے؟ بالکل، اور چونکہ یہ گھاس پہلے ہی اعصاب کو ہائپر ایکٹیو کر چکی ہوتی ہے تو کافی کا پہلا گھونٹ اس اوور سٹیمولیشن میں آگ کا کام کرتا ہے، جس سے درد بڑھتا ہے۔ اچھا، تو پھر آرام کیسے آتا ہے؟ کیونکہ کیفین کا ایک اور اثر بھی ہے جسے واسو کنسٹرکشن کہتے ہیں، یعنی یہ خون کی نالیوں کو سکیڑ دیتی ہے۔ جب نالیاں سکڑتی ہیں تو ان سوجھی ہوئی نسوں پر سے خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے۔
اور اس دباؤ کے کم ہونے سے تھوڑی دیر بعد درد میں کمی محسوس ہوتی ہے؟ جی ہاں، آج کے جدید دور میں جہاں لوگ ایک ہی وقت میں 10 قسم کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، یہ حوالے ہمارے لیے ڈرگ انٹریکشنز کو سمجھنے کی ایک بہترین تاریخی مثال ہیں۔ واقعی قدرت کا ہر کیمیکل دوسرے کے ساتھ کتنا پیچیدہ رد عمل دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل، اور وائن اس کے الکلائڈز کے ساتھ مل کر ٹاکسک ریاکشن پیدا کرتی ہے، جبکہ ایرومیٹک آئلز انہیں نیوٹرلائز کر دیتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اپنی اس پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ ایک انتہائی انوکھا سفر رہا ہے۔ یقیناً۔ بات شروع ہوئی تھی پیروں کے بدبودار پسینے اور جلد کے نیلے دانوں سے، وہاں سے ہم اعصابی نظام میں تیر چلنے کے درد تک پہنچے، پھر بات انسانی ذہن کے ان اندھیرے کونوں تک گئی جہاں خیالی کشتیاں چلائی جا رہی تھیں، اور آخر میں کافی اور الکحل کے پیچیدہ کیمیائی رد عمل تک۔ اور یہ سب کچھ محض ایک ایسٹ انڈین گھاس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ سننے والوں کے لیے اس میں ایک بہت اہم پیغام ہے۔ آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ کے دور میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قدرت کے بظاہر سادہ سے عناصر میں کیسی حیرت انگیز پیچیدگیاں پوشیدہ ہیں۔ واقعی اس طرح کا منظم علم جس میں جسم، دماغ اور غذا کو ایک اکائی کے طور پر دیکھا گیا، بہت قیمتی ہے۔ صحت اور بیماری کو کبھی بھی الگ الگ ٹکڑوں میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو اس نشست کے اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کریں گے جس پر لوگوں کو خود سوچنا چاہیے۔ جی فرمائیے۔ اگر ساحلوں پر اگنے والی ایک معمولی سی گھاس انسانی جسم اور دماغ میں اتنے گہرے اور عجیب و غریب طوفان برپا کر سکتی ہے، تو ذرا سوچئے جن عام جڑی بوٹیوں یا پودوں کو ہم روزانہ اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے گزر جاتے ہیں، کیا پتا ان میں ہماری آج کی سب سے پیچیدہ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں کا خاموش علاج یا کوئی پراسرار راز چھپا ہو۔ Professor Dr. Rafat Hashmi is a distinguished homeopathic physician, educator, and researcher with over 4 decades of clinical and teaching experience. He is widely respected for his deep command of materia medica, repertory, and constitutional prescribing, combined with a practical, patient-centered approach. Dr. Hashmi has dedicated his career to training generations of homeopathic doctors, blending classical principles with modern clinical insight. He is also known for his innovative work in digital homeopathy, developing educational content, clinical tools, and AI-assisted systems to enhance remedy selection and case analysis. With a strong commitment to ethical practice and lifelong learning, Professor Dr. Rafat Hashmi continues to guide, inspire, and elevate the standards of homeopathic education and patient care.